बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह मैं आपको सूरा अल इंसान या सूरा अद-दहर का ख़ुलासा बयान करता हूँ। सूरा अद-दहर कुरान हकीम की 76 नंबर सूरा है। इसकी 31 आयात हैं, इसके 2 रुकू हैं, 6 पैराए हैं और सूरा अल इंसान के कुल अल्फाज की तादाद बाशमूल हरफ अतफ वाव के 278 है और सूरा अल इंसान तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 84,152 है। इसके नाम इसकी पहली ही आयत से हल आता अलल इंसानी ही नुम मिन दहरी लम यकुन शैन मज़कूरा से माखूज है। इसका मतलब है कि क्या इंसान पे एक ऐसा लम्हा नहीं आया था जबकि वो कोई काबिल ज़िक्र शय ना था। सूरा दहर अपनी तंजील में मक्की है और मक्का का जो इब्तदाई दौर है उसमें इसका नज़ूल हुआ है और ख़ुसूसन जो सूरा मुद्दस्सिर की जो 7 आयात के बाद कुरान हकीम की तंजील का सिलसिला शुरू हुआ था, ये सूरा भी उसी दौर में नाज़िल हुई। और इससे पहले सूरा क़यामा है। सूरा दहर सूरा क़यामा का ही तसलसल है, बल्कि सूरा क़यामा का जो इख्तिताम है और जो सूरा दहर का आगाज़ है वो दोनों एक जंजीर की तरह हैं, यानी एक जंजीर बनाते हैं, एक जंजीर नमा तो लगे इन दोनों में है और दोनों का मरकज़ी ख्याल एक है, दलाइल एक हैं, तरीक़े बयान एक तरह का है। और सूरा क़यामा में लफ्ज़ लवामा के हवाले से जो खैर और शर की तमीज़ और उसकी जो जज़ा और सज़ा, नफ्स लवामा को उस पर ज़ामन करार दिया गया है, उस पर शाहिद करार दिया गया है कि गोया यहाँ पे मोमिनों की जो ऐश व इशरत है या जो जन्नत के मनाज़र हैं उनका बयान है। इसका मज़मून और मौजू ये हुआ कि इंसानी तारीख़ के आईने में इंसान का एक तख्लीक़ी खाका पेश किया गया है और इंसान के अंदर जो खैर व शर का इम्तियाज़ है, जो कि उसकी समात और बसारत का मरहून मिन्नत है, उसका इजहार किया गया है। और फिर इंसानी फितरत के अंदर जो दायात हैं और जो खैर व शर का इंतखाब करने की जो सलाहियत है उसका जिक्र किया गया है। और मोमिनों के लिए जन्नत के मनाज़र हैं और ऐशो अशरत के मनाज़र हैं। फिर रसूलुल्लाह को और मोमिनीन को सब्र और ज़िक्र और इबादत की तलकीन की गई है और आखिर में बताया गया है कि कुरान हकीम एक तज़किरा है, एक हदायत है और जो कोई भी इसको अपनाता है वो सिरात मुस्तकीम पे होता है और उसके नतीजे में अल्लाह ताला की ज़ात उनको जन्नत में दाखिल करती है और जो जालिम लोग हैं उनका अंजाम जहन्नम है। तो नाज़रीन, फिर इसका मरकज़ी ख्याल ये हुआ, इंसान की रूहानी तरक्यात का जिक्र पाया जाता है। बदी की कुव्वत को दबाना और नेकी की कुव्वत को पैदा करना और आभारना, यही वो कशमकश है जो आपको मकाम जन्नत तक लेके जाती है। और इन्ना हाज़िही तज़किरा फ़मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, तो फिर ये एक तज़किरा है, जो कोई चाहे वो इस सही रास्ते को इख्तियार करके अल्लाह ताला की ज़ात की रज़ा को पहुँच सकता है या और मकाम जन्नत हासिल कर सकता है। तो नाज़रीन, सूरा इंसान के 6 पैराए हैं। इसका जो पहला पैराया है आयत नंबर 1 से आयत नंबर 6 तक है। इसमें इंसान की तख्लीक के मदारज का जिक्र है और इंसान को मकाम शुक्र की तरगीब दी गई है। हल आदा अलल इंसान ही नुम मिन दहरे लम यकुन शैन मज़कूरा, क्या यह हकीकत नहीं कि एक दुरानिया ज़माने में इंसान पर ऐसा भी था जब वो कोई काबिल ज़िक्र शय नहीं था। अल इंसान से मुराद हज़रत आदम को लिया जाता है। ईन का मतलब है वो लम्हा, यानी माँ के पेट में वो लम्हा जब कि इंसान के अंदर एक अकल की और उसके कल्ब की जो स्पार्क आता है, वो लम्हा भी मुराद हो सकता है और वो लम्हा भी मुराद हो सकता है जबकि इंसान के दिमाग में अल्लाह ताला ने एक विजडम का और एक अकल का जो शऊर का मादा था वो डाला और इंसान जो है एक लीप फॉरवर्ड में चला गया। और फिर कुरान हकीम कहता है कि इन्ना खलक़ल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समिय्यन बसीरा, ये हकीकत है कि हम जनाब ने इंसान को नुत्फ़े के जुज़वी हिस्से से तख्लीक किया है और इस नुत्फ़े की खसूसियत या खूबी ये है कि कई अज्जा का ये मखलूत है। नब्तली है, इसका मतलब है कि हमने इंसान को बहुत सारी मनाज़िल से, मुश्किल मनाज़िल से गुजारा और गुजारते हैं ताकि हम उसको आजमा सकें। किस लिए? चूँकि उसको आजमाना था, मुख्तलिफ मराहल से उसको गुजारा और फिर सारी उम्र ज़िंदगी में भी उसका जो इम्तहान है वो इसी इब्तला पे है, यानी आजमाइश पे है। और अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको समीअन बसीरा, यानी उसकी समात की कुव्वत से नवाजा और फिर उसको बसारत की कुव्वत से नवाजा और फिर ज़ाहिर है उसको दिल भी दिया,
اس کو دماغ بھی دیا تاکہ اس کی سوچ و بچار کی قوتیں بھی ابھر کے آئیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تو گویا کہ ہم نے انسان کو ہدایت دی تاکہ وہ ایک صحیح راستے پہ چلے. بے شک یہ اس کے اب ذمے ہے کہ وہ شکر میں آتا ہے یا کہ وہ کفر میں آتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے یا کہ ان کی تکفیر کرتا ہے. پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا. تو ہم نے جو کافرین ہیں، جو حق کا الٹیمیٹ ٹروتھ کا جو انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور انہوں کے لیے ہم نے عذاب جہنم کی جو آگ ہے وہ تیار کر رکھی ہے. اور ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کفورا. اس کے برعکس جو جنت میں بہشت والے لوگ ہوں گے وہ نیک اور راست عمل ہونے کی بنیاد پر شراب کے بڑے جام پیتے ہوں گے، اور اس شراب میں انگور کے پھولوں کے جوہر اور مہک کی آمیزش ہوگی. ناظرین، جو کافور ہے، انگور کا جو یعنی پھل ہے، اس کی جو کونپلیں ہوتی ہیں ان سے کافور بنایا جاتا ہے اور اس کی بہت خوبصورت تاثیر ہوتی ہے. اکثر لوگ ہمارے سر درد کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. تو گویا اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے اور ٹھنڈک بھی ہوتی ہے. اور پھر قرآن حکیم کہتے ہیں عینن یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہ تفجیرا. اور پھر وہاں چشمے ہوں گے جس سے اللہ تعالیٰ کے بندے شراب پی رہے ہوں گے، یعنی بہت خوبصورت قسم کے مشروب ہوں گے، اور ان کا اتنی گرفت ہوگی کہ وہ جدھر کو چاہیں گے بہا کے لے جائیں. یعنی جو عینن ہے وہ منصوب ہے، نکرہ ہے اور حالیہ کیفیت کو بیان کر رہے ہیں. پیراگراف نمبر 2 ہے وہ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک ہے. اس میں انسانیت سے جو حب ہے، انسانیت سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں اور جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں ان کا ذکر پایا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں یوفون بالنذری و یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں وہ اپنی نذرانے، یعنی جب وہ پرومس کرتے ہیں، اپنا تہیہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ سیکریفائس کرنی ہے، تو وہ اپنی وعدے پورے کرتے ہیں اور وہ اس دن سے باخبر ہوتے ہیں، خوف میں ہوتے ہیں اس دن سے جس دن کے جو برائی ہے، جو سخت قسم کی جو امتحان ہوگا، سخت قسم کی جو سزائیں ہوں گی وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں گی. اور پھر جو یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ، یعنی وہ کھانے دیتے ہیں اس غریب لوگوں کی حب میں. حب ہی کی ضمیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے، اور ان لوگ جو مسکین اور بھوکے لوگ ہیں ان سے جو ایک انسان کو محبت آتی ہے اس کی طرف بھی ہے. وَعَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ غریب لوگوں کی فکر میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ مسکینوں کو، یتیموں کو، اور جو مقید لوگ ہوتے ہیں، جو بے سہارا لوگ ہوتے ہیں. پرانے دور میں لوگ قید میں ہوتے تھے تو وہ بھی یتیموں مسکینوں کی طرح ڈیل ہوتے تھے. یہ سارے لوگ جو ہیں مسکین، یتیم اور اسیر جو ہیں، تو جو یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی کشش اور حب رکھتے ہیں، اور ان کو وہ کھانا کھلاتے ہیں اور ان کی یعنی ان کے کھانے کا خیال رکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہمیں کسی نہ جزا کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہم آپ کے کوئی مشکور ہونا چاہتے ہیں. تو گویا ان کے سامنے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، کہ ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے انسان کا منہ بگڑ جائے گا، یا انتہائی ڈیسپریشن کی حالت میں انسان ہوگا اور انتہائی سخت اور غلیظ اور شدید قسم کی کیفیت ہوگی. عبوسا قمطریرا کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے منہ انہوں نے بسوڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہروں پہ تیوریاں چڑھی ہوں گی، یعنی اس منظر کشی کا بیسیکلی یہاں تذکرہ کیا گیا ہے. ناظرین، جو تیسرا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 22 تک ہے، اور اس میں جنت کے مناظر عیش و عشرت بتائے گئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نیک بندوں کے لیے برائی کو دور کر دے گی ان سے، اور ان کو اس وقت عطا ہوگی ایک ان کے چہرے جو ہیں وہ روشن دمکتے ہوئے چہرے ہوں گے، اور وہ انتہائی سرور کی کیفیت میں ہوں گے، اور ان کے یہ سب کچھ ان کو ان کے صبر کرنے کے بدولت ان کو باغات ملیں گے، وہ باغات میں ہوں گے، اور ریشم کے لباس انہوں نے تنصیب کیے ہوں گے. اور پھر وہ متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں پہ نہ کوئی گرمی ہوگی اور نہ کوئی شدید سردی ہوگی. ودانیات علیہم ظلالھا، خوبصورت قسم کے سائے ان کے اوپر ہوں گے.
وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جو پھلوں سے بری ہوئی ٹہنیاں ہیں وہ ان کے اوپر جھول رہی ہوں گی. اور وَيَطَّافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور پھر جو برتن ہوں گے چاندی کے ان کو ان کے ارد گرد گھما دیا جائے گا. جس طرح بہت اچھے ریسٹورنٹ میں کیفیت ہوتی ہے یا سین ہوتا ہے کہ بہت خوبصورت جو چاندی کے برتن ہوں گے وہ ان کے ارد گرد گھما دیے جائیں گے، شیشے کے جو کوب ہوں گے وہ بھی ان کے گرد گھوم رہے ہوں گے. تو گویا یہاں پہ فدتن کا مطلب ہوتا ہے چاندی، یعنی جواہر میں ادنا ترین مقام رکھتی ہے لیکن صاف ہوتی ہے، اپنے صاف ہونے کی بنیاد پہ اور بے داغ ہونے کی بنیاد پہ اس کی اہمیت ہے. قواریرا من فدتن قدرہ تقدیرا، اور یہ اتنے خوبصورت بلوری چاندی کے اور شیشوں کے یعنی برتن ہوں گے کہ ایسے لگے گا جیسے ان کو بالکل ایک خاص پیمائش کر کے بنایا گیا ہے، اور ان کی مقدار اور ان کا سائز یعنی بہت خوبصورت ہوگا اور میجرڈ ہوگا، یعنی انسان جتنی اس کی کیفیت ہوگی اس کے مطابق ہی ان کو ٹیلر کیا ہوگا. اور جو سکونہ فیہا کاسن کانا مزاجہا زنجبیلا، اور پھر ان کو ایک ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی مکس ہوگا. بیسیکلی زنجبیل کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ادرک کو، پسا ہوا ادرک جیسے ہوتا ہے اس کو سونٹ بولتے ہیں اردو میں. تو گویا کہ جس طرح کافور کا یعنی مشروب ہوگا، اسی طرح ایسا مشروب بھی ہوگا جس میں کہ ادرک اور سونٹ والی جو مکسچر ہوگا وہ بھی اس میں شامل ہوگا. گویا کہ انسان کی جو روحانی جو قوت ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جنت میں انسان جب یہ مشروب پیے گا تو گویا اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی امیجنیشن بہت ہائٹ ہو جائے گی. اور پھر وہاں پہ چشمے ایسے ہوں گے آئینن فیہا تسمى سلسبیلا، وہاں پہ ایسے چشمے ہوں گے زنجبیل کے جن میں تیز چلنے والا چشمے کا پانی ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانًا مُخَلَّدُونَ، وہاں پہ ایسے خوبصورت سرونٹس، ویٹرز یا آپ کے خادم جو ہیں وہ اتنے خوبصورت طریقے سے سروس دے رہے ہوں گے کہ گویا کہ آپ سمجھیں گے کہ رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں. اور وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے ہر طرح کی نعمتیں آپ کو نظر آئیں گی اور ایک بہت بڑی بادشاہت ہوگی. اور پھر لوگوں کا کیا عالم ہوگا کہ انہوں نے خوبصورت قسم کے باریک اور موٹی ریشم کے کپڑے پہنے ہوں گے. وَحَلُّوا أَسَّاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور پھر چاندی کے انہوں نے کڑے پہنے ہوں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کو شراب طہور پلائی جائے گی. تو شراب طہور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی اسپیشل گفٹ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو اس مقام پہ پہنچ چکے ہوں گے ان کو پیش کی جائے گی. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، بیسیکلی یہ ان کی جزا ہے اس بدلے میں جو اچھے عمل کیا کرتے تھے. اور وکان سعیکم مشکورا، اور ان کی ظاہرہ جو کوششیں تھیں وہ برآور ثابت ہوئی ہیں، یعنی کہ وہ شکر پہ محیط تھیں، وہ شکر کرنے والی تھیں. وہ ان کی کوششیں جو تھیں ان میں شکر کا ایلیمنٹ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو شکر کرنا ہے اور جو اس کو ایکنالج کرنا ہے، اور بیسیکلی ان کی کوششیں آفٹر آل ثمر آبد ثابت ہوئیں، بار آور ثابت ہوئیں. ناظرین، جو پیراگراف نمبر 4 ہے اس میں تنزیل قرآن اور سجود و صبر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تلقین ہے، اور اس میں آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 26 میں 4 آیات پہ محیط ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یعنی رسالت مآب کی طرف خطاب ہے کہ بلا شبہ ہم نے قرآن کو آپ پہ تھوڑا تھوڑا کر کے کنٹینیوسلی ہم نے نازل کیا ہے. تو لہٰذا پرافٹ کو ہدایت کی جاتی ہے فاصبر لحکم ربک، تو پھر آپ اپنے رب کے حکم پہ صبر کریں. ولا تطع منہم آثما او کافورا، اور آپ ان میں سے نہ سنرز کو، یعنی جو بدی کرنے والے لوگ ہیں، نہ ان کی پیروی کریں، اور نہ ہی جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، نہ شکرے لوگ ہیں، ان کی پیروی کریں. پھر قرآن کی رسالت باب کو کہتا ہے واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، تو اللہ تعالیٰ کا اپنے رب کا ذکر ادا کرو. بکرۃ کہتے ہیں صبح کو، اصیلا کہتے ہیں شام کو. صبح شام اللہ کا ذکر ادا کرو، تذکیر کرو اللہ تعالیٰ کی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور پھر رات کے وقت سجدے میں جایا کرو اور طویل رات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. تو ناظرین، یہ اس میں نماز تہجد کا اندیا دیا گیا ہے کہ یعنی آپ رات کو جو عبادت کریں تو ظاہر ہے اس میں نماز تہجد کا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نماز مغرب اور عشاء کا ذکر کی طرف اشارہ ہے، لیکن زیادہ تر وسوع کیا ہے کہ نماز تہجد کی طرف زیادہ اشارہ کیا گیا ہے. ناظرین، جو 5واں پیراگراف ہے
وہ اس میں قوموں کا جو عروج و زوال میں جانا، اس کی جو وجوہ ہے، یعنی کس بنیاد پہ قومیں اوپر جاتی ہیں اور کس بنیاد پہ نیچے گرتی ہیں، اس کو قرآن حکیم نے بہت خوبصورت طریقے سے 2 آیتوں میں بیان کیا ہے کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ محبت کرتے ہیں اس دنیا سے یا اس دنیا کی ان چیزوں سے جو کہ ان کو غلط راستے پہ ڈالتی ہیں، ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، اور یہ چھوڑتے ہیں اپنے پیچھے بہت باری دن۔ یومن ثقیلا سے یوم قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ وَنَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ، کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ، یعنی ہم نے ہی ان کے اندر وہ قوت رکھی ہے، ہم نے ہی ان کے جسم کی بناوٹ کو ایک کیا ہے، یعنی جس میں ہڈیاں، گوشت، ہر چیز شامل ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے ہم ان کو ایک دوسرے لوگوں سے بدل دیں گے۔ تو ناظرین، اس میں بہت واضح طور پہ اشارہ ہے کہ جو لوگ بھی اپنی ذاتی سطح پہ یا ملکی سطح پہ یا قومی سطح پہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کمزور لوگوں کو مضبوط اور جو اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں اور جو فطرت کے قوانین کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں سے پلیس کر دیتی ہے۔ ناظرین، جو چھٹا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 31 تک ہے، اور اس میں قرآن حکیم کا ذکر ہے اور قرآن حکیم کو ایز اے تذکیر نمایاں کیا گیا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ بلا شبہ قرآن حکیم ایک تذکرہ ہے، ایک ریمائنڈر ہے، ایک ریویور ہے، یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہیں ان کا ریمائنڈر ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پھر جو کوئی بھی چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اپنا راستہ دے سکتا ہے، چونکہ وہ قرآن حکیم آپ کو ایک ٹریک دیتا ہے، آپ کی تعلیم کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، لیکن اس کا ایک باقاعدہ قانون ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت الہی کا قانون ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، لیکن آپ نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علم کا منبع ہے اور حکمت کا منبع ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے قوانین کا ایک باقاعدہ نظام ہے۔ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین کو مانتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ مسلمان ہوں یا کسی دوسری قوم سے تعلق رکھتے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت الہی ہے اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہوں گے، وہ قوانین کو فالو کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا پا سکتے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات پلیزڈ ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پلیزڈ ہوگی تو اس کا ریوارڈ کیا ہوگا؟ آپ کو اس کے نتیجے کے طور پہ اٹھان ملے گی، آپ کو ترقی ملے گی۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ آپ جب چاہیں گے تو گویا اللہ تعالیٰ کی مشیت کو آپ انوائٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آخری آیت ہے قرآن حکیم کی، تو اس نتیجے میں جب یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پیروی کرتا ہے، ان قوانین کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک اصول ہے، وہ کیا ہے؟ یدخل من یشاء فی رحمتہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی مشیت الہی کے قوانین کے مطابق، ضابطوں کے مطابق، اصولوں کے مطابق اس کو اپنی رحمت میں ڈالتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کے برعکس ہوتے ہیں، والظالمین اعد لهم عذابا الیما، لیکن جو لوگ اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، مشیت الہی کے پیروکار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اصولوں کے ضامن اور پیروکار نہیں ہوتے، تو ان کا مقام پھر عذاب علیم ہوگا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کا قانون اور جو ایمان کی توفیق ہے اور جو انسان کی سماعت اور جو اس کی بصری صلاحیتیں ہیں اور جو خیر و شر کا امتیاز ہے اور جو حق و باطل کا فرق کرنا ہے، وہی انسان کی بہت بڑی قوت ہے، اور گویا وہی انسان کو فکر و تدبر میں لے کے جاتا ہے، اور فکر و تدبر کی بنیاد پہ انسان اپنے اچھے اعمال میں آتا ہے، عمل صالحات میں آتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا صالحات قرآن حکیم نے بار بار ذکر کیا ہے۔ اور جو لوگ اس کے کنٹراسٹ میں ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، جہل ہوتے ہیں، کنزیر ہوتے ہیں، الٹیمیٹ حق کو تسلیم نہیں کرتے، تدبر اور فکر اور تذکیر نہیں کرتے، وہ ظاہر ہے ان کی جو ٹھکانہ ہے وہ عذاب علیم ہے اور جہنم ہے۔ ناظرین، سورہ الدہر، سورہ الانسان قرآن حکیم کی 76 نمبر سورہ ہے، اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے انسان کو سماعت، بصارت اور سوچنے کی قوتوں سے نوازا ہے، اور اس کے لیے ٹریک بہت واضح ہے۔ وہ رائٹ سائڈ کو جاتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اگر وہ غلط سائڈ پہ جاتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے۔
گویا کہ انسان کی روحانی ترقیات کا ذکر پایا جاتا ہے، نیکی کی قوت کو دبانا اور بدی کی قوت کو دبانا اور نیکی کی قوت کو پیدا کرنا اور ابھارنا، اور اس کے لیے قرآن حکیم کو ایز اے گائیڈ سمجھنا۔ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَۃٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا، یعنی جو قرآن حکیم کو تذکرے کے طور پہ، گائیڈنس کے طور پہ لے گا تو یقیناً وہ انسان بہت زیادہ روحانی ترقی کا سفر طے کرے گا، اور اس کا مقام پھر جنت ہوگا، اور یہی جنت کے مناظر پوری سورہ میں بیان ہے۔ تو ناظرین، سورہ الدہر، سورہ الانسان اپنی 31 آیات کے ساتھ، 2 رکوع کے ساتھ، 6 پیراؤں کے ساتھ اور 278 الفاظ کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں، اس کے خوبصورت پیرائی کو ہم امبائب کریں، پرسیو کریں، اور اپنی نمازوں میں لانچ کریں، اور اس کے مفہوم کا اطلاق اپنی زندگیوں پہ کریں۔ بہت شکریہ ناظرین۔